Hello friend, welcome back to another video. My name is Alian Arman and you are watching AA Aula. So basically आज हम explain करने वाले हैं FIA फ्लाइट फी के 8303 की अलमनाक कहानी। एक ऐसा हादसा जिसमें 97 अफराद अपनी जान गंवा कर बैठे। तो चलो जान लेते कि पायलट ने कौन कौन सी गलती की थी। Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303 Roger sir, both runways available to land. जिस वक्त पायलट ने ये अल्फाज बोले उस वक्त ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट कराची के ऊपर सिर्फ 600 फीट की ऊंचाई पर था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कड़कती गर्मी की वजह से हर कोई अपने घरों में बंद था। दोपहर के 2:35 हो रहे थे और किसी को भी मालूम नहीं था कि कुछ ही लम्हों के बाद कराची में एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PK 8303 की पायलट ने मेडे का डिस्ट्रेस सिग्नल दे दिया था। इसका मतलब था कि पायलट बेबस हो चुका था और जहाज अब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। ये सिग्नल देने के चंद सेकंड बाद कराची एक जोरदार धमाके से लरज उठता है और आसमान काले धुएं के चादर ओढ़ लेता है। एयरबस A320 मॉडल कॉलोनी की घनी आबादी के ऊपर एयरपोर्ट से सिर्फ 430 मीटर पहले क्रैश कर जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेन में किसी किस्म का कोई पार्ट नहीं था। तो फिर आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? पायलट और ट्रिप कंट्रोलर के दरमियान क्या बात चल रही थी? सिर्फ चंद मिनट पहले इसे एयरपोर्ट पर लैंडिंग की पहली कोशिश क्यों और कैसे नाकाम हुई? और 3 साल तक चलने वाली इन्वेस्टिगेशन में कौन से राज खुलकर सामने आए? 22 मई 2020 वाले दिन फ्लाइट 8303 को लाहौर से 1 बजे टेक ऑफ करना था और इसकी मंजिल थी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक छोटी फ्लाइट थी जिसको तकरीबन 1 घंटे 45 मिनटों में अपनी मंजिल पर लैंड करना था। इस वक्त कोविड लॉकडाउन अपने उरूज पर थे, जिसकी वजह से बहुत कम फ्लाइट चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ रमजान का महीना चल रहा था और ईद की छुट्टियां करीब आने वाली थी। फ्लाइट कम थी और पैसेंजर ज्यादा, यानी फ्लाइट पूरी तरह से पैक थी। इसमें टोटल 91 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर मौजूद थे। आज के दिन मौसम बिल्कुल परफेक्ट था, लाहौर में भी और कराची में भी। पायलट की बात की जाए तो फ्लाइट कैप्टन 58 ईयर्स के सजाद गुल थे, जिनको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ज्वाइन किए 24 साल गुजर चुके थे और उनके पास 18,000 घंटों का एक्सपीरियंस था। जबकि फर्स्ट ऑफिसर 33 ईयर्स के उस्मान आजम थे, जिनको PIA में 10 साल गुजर चुके थे। ये 16 साल पुराना एयरबस A320 एयरक्राफ्ट था, जिसमें CFM56 टर्बो पेन इंजन्स लगे थे और इन दोनों इंजन का इस स्टोरी में बहुत अहम किरदार है। एयरक्राफ्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, जिसको एयरबस के रिकमेंडेशन के हिसाब से मेंटेन भी किया जा रहा था। लाहौर एयरपोर्ट पर तमाम तर तैयारियां पूरा करने के बाद सिर्फ 5 मिनट के डिले के साथ दोपहर 1:05 पर जहाज टेकअप हो गया। कुछ देर बाद फ्लाइट 8303 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुकी थी, जिसको क्रूजिंग एल्टीट्यूड कहते हैं, और अगले 45 मिनटों तक इसे इसी एल्टीट्यूड पर रहना था। क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचते ही केबिन की क्रू ने दोनों पायलट्स को स्नैक्स ऑफर किए, लेकिन क्योंकि उन्होंने रोजा रखा हुआ था तो उन्होंने मना कर दिया। क्रूजिंग के दौरान पायलट ने जहाज को ऑटो पायलट पर रखकर इधर उधर की बातें शुरू कर दी। 1:24 पे जहाज नवाबशाह को क्रॉस कर रहा था और उसी वक्त उसको कराची कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया गया। यानी पिछले कंट्रोल टावर का काम हुआ खत्म, अब अगले की जिम्मेदारी कराची टावर की थी। कराची कंट्रोल ने पायलट्स को वेलकम किया और उनको डायरेक्ट मकली पहुंचने का कहा। नॉर्मली इस रूट पर उड़ने वाले जहाज नवाबशाह पहुंचकर कराची टावर से कंफर्म करते हैं कि इनको किस रूट से कराची आना है। नवाबशाह से कराची के कई रूट मौजूद है, जिनमें शामिल है नवाबशाह 2A, नवाबशाह 2B और नवाबशाह 1C। 2A वाला रूट हैदराबाद के करीब से गुजरकर केंजर लेक के पास पहुंचकर राइट टर्न होता है और फिर सीधा कराची एयरपोर्ट तक जाता है। 2B वाला रास्ता नवाबशाह से सीधा कराची की तरफ आता है और फिर एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर या फिर 15 नॉटिकल माइल्स पहले मकली के मुकाम से लेफ्ट होकर एयरपोर्ट के सीधे में आकर दोबारा राइट जाता है। और तीसरा रास्ता है 1C, ये नवाबशाह से सीधा मकली के मुकाम तक जाता है। ये तीनों रास्ते फ्लाइट के कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड होते हैं।
یعنی نواب شاہ سے جو بھی راستہ اسائن کیا جاتا ہے پائلٹس یہ اپنے فلائٹ کمپیوٹر میں سیو کر لیتے ہیں اور پھر آٹو پائلٹ خود ہی اپنا الٹیٹیوڈ اور سپیڈ کم یا زیادہ کرتا ہے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ FIA فلائٹ 8303 کو پہلے نواب شاہ 2A کا راستہ اسائن کیا گیا تھا جو کہ دیکھنے میں زیادہ بڑا راستہ ہے، لیکن بعد میں پائلٹ کی زور بڑھنے پر ان کو ڈائریکٹ مکلی پہنچنے کی اجازت دے دی، کیونکہ پینڈیمک کا دور تھا اور فلائٹس کا رش نہیں تھا۔ اسی وجہ سے کنٹرولرز نے بھی ان کو ڈائریکٹ مکلی پہنچنے کی پرمیشن دے دی، لیکن پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اسے شارٹ کٹ کو فلائٹ مینجمنٹ کمپیوٹر میں سیو نہیں کیا، یعنی کمپیوٹر سمجھ رہا تھا کہ نواب شاہ 2A کا راستہ سلیکٹڈ ہے جبکہ اصل میں وہ 1C سے آ رہے تھے۔ نواب شاہ پہ جہاز کی اونچائی 34,000 فیٹ تھی اور مکلی ویو پوائنٹ پر یعنی کراچی ایئرپورٹ سے 28 کلومیٹر پہلے جہاز کو 7,000 فیٹ تک ہونا چاہیے تھا۔ اب ظاہر ہے جہاز فوراً تو 34,000 سے 7,000 پہ نہیں آ سکتا، تو اس کو نواب شاہ سے مکلی کے درمیان راستے میں ہی آہستہ آہستہ اپنا الٹیٹیوڈ کم کرنا ہوتا ہے۔ اگر راستہ لمبا ہوگا تو الٹیٹیوڈ آہستہ آہستہ کم ہوگا، اگر راستہ شارٹ ہوگا تو الٹیٹیوڈ تیزی سے کم ہوگا۔ فلائٹ کمپیوٹر میں 2A والا راستہ سلیکٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ الٹیٹیوڈ 1000 فیٹ پر منٹ کے حساب سے کم کر رہا تھا، جبکہ پائلٹ جہاز کو 1C کے راستے لے آ رہے تھے جس میں زیادہ تیزی سے الٹیٹیوڈ کم ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ مکلی کے مقام پر جہاں جہاز کو 7,000 فیٹ پہ ہونا تھا وہ اصل میں 10,000 فیٹ پر تھا۔ کراچی کنٹرولرز نے جب ریڈار پر پی کے 8303 کی اونچائی زیادہ پائی تو پائلٹ کو کہا گیا کہ آپ کی اونچائی زیادہ ہے، کیا آپ آسانی سے لینڈ کر پائیں گے یا پھر مکلی پر ہی ایک گول چکر لگا کر الٹیٹیوڈ کم کریں گے، جس پر کیپٹن نے بولا کہ نہیں ہم کر لیں گے اور گول چکر لگانے سے منع کر دیا۔ ابھی تک دونوں پائلٹس کو علم نہیں تھا کہ کمپیوٹر میں سیو ہوا راستہ الگ ہے اور وہ دوسرے راستے سے آ رہے ہیں۔ یہ انفارمیشن ان کے سامنے ظاہر تھی لیکن اس پر دھیان نہیں دیا گیا۔ مکلی کے بعد اونچائی کم کرنے کے لیے جہاز کی نوز ڈاؤن کی گئی۔ اب یہ تیزی سے نیچے آ رہا تھا، قریباً 24 فیٹ پر منٹ کے سپیڈ سے، یعنی 1 منٹ میں 2400 فیٹ کم ہو رہے تھے، اور نوز ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جہاز کی سپیڈ بھی بڑھ گئی۔ کچھ سیکنڈ بعد جہاز رن وے سے 21 کلومیٹر دور پہنچ چکا تھا۔ اس کی اونچائی جہاں پہلے 10,000 فیٹ تھی وہ اب 6,000 رہ گئی، لیکن اس پوائنٹ پر رول کے مطابق الٹیٹیوڈ کو 3,000 فیٹ پر رکھنا ہوتا ہے، یعنی یہ لوگ ڈبل الٹیٹیوڈ پر تھے۔ اس دوران کنٹرولر نے کئی بار کیپٹن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فلائٹ ڈیٹا کے ریکارڈ کے مطابق پائلٹ نے غلطی سے ریڈیو فریکوینسی چینج کر دی تھی۔ جب کیپٹن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو پھر ایمرجنسی فریکوینسی کے ذریعے کیپٹن سے رابطہ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ 6,000 فیٹ پر ہیں جبکہ یہ آپ کو 3,000 فیٹ پر ہونا چاہیے۔ ان کو دوبارہ سے آربٹ کرنے کا کہا گیا جس سے جہاز کی سپیڈ اور الٹیٹیوڈ دونوں کم ہو سکتے تھے، لیکن اس بار بھی کیپٹن نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ ہم رن وے پر اسٹیبلش ہو چکے ہیں، ہم کر لیں گے۔ اس موقع پر کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کو کہا کہ دیکھنا لینڈ کرنے کے بعد یہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ یہ آواز کاکپٹ وائس ریکارڈ میں بھی ریکارڈ ہوئی اور کراچی کنٹرولر نے بھی سن لیا۔ کنٹرولرز نے دوبارہ اس کو آربٹ کرنے کی ہدایت دی، جس پر کیپٹن نے تیسری بار بھی منع کر دیا۔ اس پوائنٹ پر کیپٹن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اصل میں فلائٹ کمپیوٹر میں A2 کا راستہ سلیکٹڈ تھا جبکہ وہ 1C سے آئے تھے۔ اس پر ان کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا، اوہ یہ کیا ہو گیا، رکے رکے ہولڈ ختم کرے، جس پر فرسٹ آفیسر نے اپنا ہولڈ ختم کر کے کیپٹن کو سارا ہولڈ دے دیا۔ یاد رہے کہ یہاں تک جہاز کو فرسٹ آفیسر فلائی کر رہے تھے جبکہ کیپٹن کی ذمہ داری ہر چیز پر نظر رکھنا تھا، اور کیپٹن کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ فرسٹ آفیسر نے لینڈنگ گیئر کھولا ہی نہیں۔ PK8303 بہت تیزی سے نیچے آ رہی تھی اور ایک موقع پر اس کی سپیڈ 650 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی بڑھ گئی۔ پر وارننگ الارم بجنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی وہ زمین کے قریب پہنچے تو کیونکہ ان کا لینڈنگ گیئر نہیں کھلا تھا اس پر دوسرا الارم بھی بجنے لگا۔ اس پوائنٹ پر فرسٹ آفیسر ڈر گئے اور پائلٹ کو کہا کہ سر کیا واقعی ہمیں ایک اور آربٹ لینا چاہیے جس سے سپیڈ اور اونچائی دونوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن کیپٹن اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔
جب وہ رن وے کے قریب پہنچے تب تک جہاز میں ملٹیپل الارم بج رہے تھے، جس میں ایک لینڈنگ گیئر کا بھی تھا۔ اسی کنفیوژن میں بنا لینڈنگ گیئر کھلے ہی جہاز کو رن وے پر اتار دیا گیا۔ 16 سیکنڈ میں 4 بار جہاز رن وے سے ٹچ ہوا، جس کی وجہ سے کیبن میں کافی جھٹکے آئے اور جہاز کے دونوں انجن رن وے پر رگڑتے گئے اور ان میں سے آئل لیک کرنے لگا۔ کیپٹن جو پہلے ہی الارمز کی وجہ سے کنفیوز ہو چکے تھے، اس پوائنٹ پر آ کر ان کو احساس ہوا کہ ان سے کیا غلطی ہو گئی ہے، لیکن تبھی فرسٹ آفیسر چلا کر بولا، سر ٹیک آف، سر ٹیک آف۔ گھبراہٹ میں کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کی بات مان لی اور لیور نیچے کر کے جہاز کو دوبارہ اوپر اٹھا لیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس موقع پر جہاز کو رن وے پر ہی اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ زیادہ سے زیادہ انجن میں آگ لگ جاتی، لیکن کم از کم وہ ایئرپورٹ ایمرجنسی سروس کے قریب تو ہوتے، چانس تھا کہ اس آگ پر قابو پایا جا سکتا تھا، لیکن کیپٹن نے ایسا نہیں کیا۔ دوبارہ ٹیک اپ کرنے پر ان کو احساس ہوا کہ ایک انجن رگڑکانے کی وجہ سے فیل ہو چکا ہے اور اب جہاز صرف ایک ہی انجن پر اڑ رہا تھا، اور اس کی حالت میں بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی کیونکہ آئل دونوں انجن میں سے لیک ہوا تھا۔ اب وہ 3000 فیٹ کی اونچائی پر پہنچ کر گو اراؤنڈ کر کے دوبارہ رن وے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس پر کنٹرول ٹاور نے ان کو کہا کہ تمام رن وے خالی ہے، آپ کسی پر بھی لینڈ کر سکتے ہیں۔ اسی دوران آخری انجن میں بھی وائبریشن شروع ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ بھی بند ہو گیا۔ اب جہاز بنا انجن کے رن وے کی طرف گول چکر لگا کر بڑھ رہا تھا اور اس کا الٹیٹیوڈ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ اس بار کیپٹن نے لینڈنگ گیئر کافی پہلے ہی کھول دیے تھے، جس کی وجہ سے ڈریگ پیدا ہو رہا تھا اور سپیڈ کم ہو رہی تھی، وہ سپیڈ جس کی اس وقت ان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ 600 فیٹ کی اونچائی پر وہ رن وے کے سیدھ میں آ چکے تھے، لیکن کیپٹن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ رن وے تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور تب ہی انہوں نے میڈے کی کال دے دی۔ میڈے پاکستان 8303۔ بس پھر کچھ ہی سیکنڈ کے بعد رن وے سے صرف 1340 میٹر پہلے 2:45 پر PIA فلائٹ PK-8303 ماڈل کالونی کے گرو کے اوپر جا گری۔ اس گریج سے پیدا ہونے والے دھماکے کو میلوں دور تک بھی سنا گیا اور کالا دھواں آسمان پر اٹھنے لگا۔ کرو سمیت جہاز میں 99 پیسنجر میں سے 2 لوگ حیرت انگیز طور پر بچ گئے، جبکہ گرو پر کریش کرنے کی وجہ سے گراؤنڈ پر ایک جان کا نقصان ہوا۔ ایمرجنسی سروس فوراً پہنچ گئی، لیکن تنگ گلیوں کی وجہ سے ان کو کام کرنے میں کافی مشکل کرنا کا سامنا پڑا۔ انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق اس ایکسیڈنٹ کی ذمہ داری کیپٹن پر جاتی ہے، جنہوں نے بار بار رولز اینڈ ریگولیشن کی خلاف ورزی کی اور کئی بار ٹریفک کنٹرولر کی انسٹرکشن کو ماننے سے انکار کیا۔ دوسری ذمہ داری ایئر ٹریفک کنٹرولر کی تھی، انہوں نے پائلٹ کو کیوں نہیں بتایا کہ ان کا لینڈنگ گیئر نہیں کھلا ہوا۔ اگر پہلے اٹیمپٹ میں ہی گیئر کھلا ہوتا تو شاید یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ تیسری وجہ بتائی گئی کہ دونوں پائلٹس اس دن روزے سے تھے، یعنی انہوں نے پچھلے 7-8 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ بعد میں روزہ رکھ کر فلائنگ کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس انویسٹیگیشن رپورٹ میں یہ بات بھی نکل کر سامنے آئی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے 40% پائلٹس کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے۔ اس سے PIA کا نان سیریس بیہیویئر ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے پائلٹس پر سختی کیوں نہیں کی اور کیوں ان کو اتنی آزادی دی کہ وہ پیسنجر کی جان داؤ پر لگا کر رولز سے خلاف ورزی کرتے رہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو اینڈ کامنٹ ضرور کرنا کہ نیکسٹ سٹوری کون سے ٹاپک پہ لائے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔